हूँ और बीच में कोर्स छोड़ देती हूँ, अक्सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है, बीच में कोर्स छोड़ देती हूँ तो आप मुझे कहते हो कि तुम्हारी बॉडी इम्यून हो जाएगी, फिर तुम पे इतना असर नहीं करेगी, असर नहीं करेगी, यू कैन नॉट डू इट। डॉक्टर का जो मशवरा होता है वो मशवरा बहुत अहम होता है डॉक्टर का। जब आपको नॉर्मली एंटीबायोटिक पे डाला जाता है तो यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर कोर्स जो भी एंटीबायोटिक का। और हम नेचुरली जो व्हाट वी पीपल आर आल्सो टीचिंग यू के टीचिंग ऑल ऑफ देम कि अपनी मेडिसिन अपनी डॉक्टर से अपनी हेल्प अपने साथ जारी रखें, बट कॉम्प्लीमेंट्री कि वो उसके असर को तेज करने के लिए और आपको स्टेबल रखने के लिए, और एक तो वो डैमेज मजीद ना हो जो हो चुका है उसको करने के लिए वी ऑफर हेल्प। तो इंसान के अंदर की जो कुव्वत है ना, ताकत, उसको हम उभारते हैं बेसिकली, तो हम उसको जगाते हैं, अवेकन द जायंट विद इन करते हैं ना। आपके अंदर तो जीनी है, उस जीनी को हम जगाते हैं, हमारा काम ये है। द जायंट इज ऑलरेडी बी अवेकन, हियर इज द जायंट। तो अब रूहानियत समझ में आया तुम्हें कि रूहानियत जो है वो एसेंस होता है। एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर कोई ताकत, इसको हम हॉर्स पावर देखेंगे, आप गाड़ी खोल कर देखें आपको कोई घोड़े नजर नहीं आएंगे, मगर हॉर्स पावर कहते हैं। ये पावर जो जनरेट होता है, ये पावर नजर नहीं आएगा आपको। दिस पावर इज स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो ये स्पिरिचुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब इंसान ताल्लुक रखता है और उस ताल्लुक को समझता है अपने उस खालिक के साथ जो उसका है, और उस कनेक्शन को मेंटेन रखता है, तो वो स्पिरिचुअल हार्मनी होती है उसकी। इट्स अनदर नेम ऑफ बैलेंस। यस, बैलेंस, ना सिर्फ अल्लाह के साथ, अल्लाह की मखलूक। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी हम स्पिरिचुअलिटी पे बात करेंगे, मगर बताना ये कि हम जिस सुकून की बात कर रहे हैं, ये सुकून कहीं बाहर नहीं है, ये सुकून आपके अंदर मौजूद है। और इस सुकून को आपने किसी वजह से अपने अंदर दबा दिया है। खो तो मैं नहीं कहूंगा, खोना तो इसका मतलब आपसे बाहर जाए, मगर वो सुकून सो चुका है आपका। नहीं, बेसुकूनी इज एब्सेंस ऑफ सुकून, या एब्सेंस ऑफ सुकून, राइट। इसी तरह यानी कि अगर सुकून है देन यू आर नॉर्मल, लेकिन दैट मींस सुकून इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई यू आर बेसुकून। इंसान क्या करता है, इंसान अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करता है। अच्छी खासी सुकून वाली लाइफ होती है, उसके अंदर वो इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जस्ट बिकॉज ही बिलीव्स दैट द मोर ही हैज इट द मोर हैप्पियर ही विल बी। हो गया। और उस मोर एंड मोर के अंदर ही लूजेज, उसको सुकून चला जाता है। बिल्कुल सही। चलिए, मोहम्मद हारिस साहब हमारे साथ हैं और उनका पूछते हैं उनका आज क्या लूप है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहम्मद हारिस साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद हारिस जी बिल्कुल जी। जी मुझे डॉक्टर मुइज से एक सवाल पूछना था और कुछ एक टॉपिक पर डिस्कस करना है जी। कहिए। उनसे, असल में मेरी सिस्टर जो हैं वो बाहर रहती थी। सही है। 3 नवंबर को उनको क्या कहते हैं, एक हमसे बात ही कर रही थी कि अचानक एकदम से उनसे सांस नहीं ली जा रही उनसे। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया, फिर डॉक्टर को चेकअप कराया तो पता लगा हर चीज नॉर्मल है, बस एकदम से ऐसी डिप्रेशन की वजह से शायद ये वो ट्रिगर हो गया और एकदम से सांस नहीं ली जा रही है। फिर उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए वहाँ पे, लेकिन डॉक्टर ने टेस्ट किया, उन्होंने कहा सिर्फ डिप्रेशन है और कुछ नहीं है। उन्होंने जितने टेस्ट थे कर डाले, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज कोई सामने नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट नॉर्मल हुए। उसके बाद फिर वहाँ पे तो कुछ उनका ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था, तो फिर वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आई पाकिस्तान में, तो जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया बहुत से, तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, एंडोस्कोपी की, एंडोस्कोपी में हर चीज नॉर्मल आई है। बस थोड़ी सी उन्होंने कहा एक चीज है पेटिलस उसोफेगस, तो वो थोड़ा सा बढ़ गया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके दिमाग का है। सही। तो यही अभी तक इलाज चल रहा है, लेकिन साइकेट्रिस्ट जो हैं वो भी अभी उनसे ट्रीटमेंट शुरू करवाया है, लेकिन मतलब उनका मसला ये हो रहा है कि उन्हें हर 3-3 घंटे बाद खाना पड़ रहा है, 3-3 या 2-2 घंटे बाद। ठीक जी, तो अगर वो ना खाएं तो उनकी सांस चढ़ने लगती है और क्या कहते हैं लंग्स पे एकदम से असर आता है, जिसकी वजह से। एज क्या है? एज क्या है उनकी? उनकी 28 इयर्स ओल्ड है। जी मैरिड है। अच्छा, शादी को कितना अरसा हुआ? शादी को 4 साल। बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं। एंड इज शी हैप्पी विद द मैरिज? जी बिल्कुल। ठीक। ओके, बता दो मैं। अब ये भी वही केस है कि अब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑन एयर सुन लीजिए आप। अब ये भी वो केस है कि जिसमें वी नीड टू सी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है और डॉक्टर्स वगैरह की क्या, उस वक्त क्या कैफियत थी कि जब वो उनके साथ ये हुआ? कई दफा ये होता है कि किसी वजह से पैनिक अटैक होता है। ठीक है। तो उसमें भी ब्रीदिंग रुक जाती है, लगता है कि ब्रीदिंग रुक गई है। और भी कुछ मेडिकल कंडीशंस होंगी। मेडिकल कंडीशंस हम डिस्कस नहीं करते।
ہمارے لاؤنج میں کبھی ڈاکٹرز آئیں گے تو ہم کبھی ڈسکس کریں گے, بٹ ہم بیسکلی مائنڈ کو ڈسکس کریں گے. اب یہ ڈیفینیٹلی مائنڈ کاز کرتا ہے میڈیکل, مائنڈ اوور میٹر جس کو کہتے ہیں نا, کہ میٹر کے اوپر مائنڈ. انفیکٹ آج ہی میرے پاس ایک آرٹیکل آیا یونائٹڈ اسٹیٹس ایک یونیورسٹی کے مائنڈ اوور میٹر کے اوپر جو لیٹسٹ ریسرچ ہے, اور اس ریسرچ میں انہوں نے بتایا کہ اب بہت جلد وہ وقت آئے گا اگلے 20-25 سال میں کہ جب آپ کو موبائل فون کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کے اسکل کے اندر, کھوپڑی میں, ناٹ انسائڈ دا کھوپڑی بٹ یہ جو آپ کی چمڑی ہے وہ اور اسکل کے درمیان جو جگہ ہے وہاں الیکٹروڈز لگا دیے جائیں گے باریک سے, پتہ بھی نہیں, چپ جس کو کہتے ہیں مائکرو چپ. اور اب آپ کو جس کا نمبر ڈائل کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے, اور وہ آٹومیٹکلی اس چپ سے کانٹیکٹ کرے گا جو اس شخص کے دماغ میں, اور آپ مائنڈ ٹو مائنڈ بات کریں گے. نا واٹ واز کنسیڈرڈ ایز ٹیلیپیتھی, اسٹل آج بھی ٹیلیپیتھی ہے, مگر دس از مور ماڈرن سائنٹیفک. اچھا جی, تو اگر یہ چپیں اگر ذہنوں میں ہمارے انسٹالڈ ہو گئی یا لگا دی گئی تو یہ سارے موبائل کے نئے نئے شیپ کوئی بھی کسی کام کا نہیں رہے گا, لیکن یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اس بات کے بارے میں. ہمارے ساتھ اب وقت آ گیا ایک بریک پہ جانے کا. ہمارے ساتھ اس بریک کے بعد ہوں گے ہمارے مہمان جنہوں نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. بریک پہ آنے کے بعد ہم ان کی سٹوری سنیں گے, ان کی پرابلم کے ڈسکس کریں گے, اور ہو سکتا ہے ان کی پرابلم میں آپ کو اپنی پرابلم نظر آ جائے اور آپ کوئی نہ کوئی سولوشن اپنے بارے میں بھی ڈھونڈ سکے. تو اسٹے ٹیون اینڈ کم بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور اس بریک سے واپسی کا مجھے بھی بہت جلدی ہوئی تھی کہ جلدی ہم واپس آ جائیں, کیونکہ مجھے یہ جو بات تھی آپ سے شیئر کرنے کی بہت جلدی ہو رہی تھی. اصل میں ہمارے پاس بڑی ساری کالز آتی, بڑی ساری لوگ سٹوریز شیئر کرتے ہیں, اور ایک ہمارے پاس سٹوری آئی تھی اور ہم نے جب یہ ٹاپک کے بارے میں سوچا تو ہم نے ریئلائز کیا کہ وہ سٹوری سے بالکل صحیح بیٹھتی ہے. اور یہ سٹوری ہو سکتا ہے آپ سب کی گھر کی ہو سکتی ہے, آپ کے نوجوانوں کی کہانی ہو سکتی ہے. تو ہم نے سوچا اس سٹوری کو ہم لاتے ہیں, اپ فرنٹ لاتے ہیں اور ریئلائز کراتے ہیں کہ ایک پرابلم ہے آپ کے ساتھ, اس کا حل ہے موجود, اور اگر آپ اس حل کو فالو کریں تو آپ بھی اپنی زندگی میں چینجز لا سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان عامر علی, اور سنتے ہیں ان کی سٹوری اور ان کی پرابلم اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال چال ہے عامر صاحب آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, بہتر, ٹھیک ہے, بہتر. جو سٹوری ہم نے عامر صاحب آپ سے سنی ہے, عامر کی سٹوری ایسا لگتا ہے اس نوجوان, اس ملک کے لاکھوں نوجوانوں کی سٹوری ہے. لاکھوں نوجوان بہت سارا کرب اور اذیت سے گزرتے ہیں جو آپ گزر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنی زبانی, اپنی لائف میں, آپ کی لائف میں جو بے سکونی ہے, سکون آپ کی لائف میں نہیں ہے, کس وجہ سے ہے, کیا پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں اس سوسائٹی میں جس میں اور آپ حصہ ہیں, اس سوسائٹی میں بہت ساری پرابلم ہے جس کو ہم ریئلائز بھی کرتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں کہ حل ہوں گی ایک دن. لیکن ایک بڑی بدنصیبی یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پر ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں کہ بیٹا پڑھو گے, لکھو گے, بنو گے نواب. اور یہی یہ خواب لے کے ایک بچہ جو ہے اپنے اسکول سے شروع کرتا ہے لائف, اور بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کھیلنا بھی نہیں ہے, میں نے گیمنگ زون نہیں جانا, میں نے شادی اٹینڈ نہیں کرنی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھی لائف اپنی بنانی ہے فار فیوچر. وہ کرتا کرتا اسکول, کالج, یونیورسٹی, جب وہ ایم بی اے کر لیتا ہے, ایم بی اے کرنے کے بعد اب ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا اسٹیج ہے جہاں پہ وہ بندہ گزرتا ہوا آتا ہے. وہاں پر آ کے پتا چلتا ہے کہ آپ نے ایم بی اے تو کر لیا ہے, صحیح جی, لیکن ابھی آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے. ہر بندے نے شروع میں ہارڈ ورک کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ آگے جاتا ہے. اچھا جی, یہ بھی صحیح بات ہے, ہارڈ ورک بھی آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ ہارڈ ورک کرنے لگ جاتے ہو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں جی ہارڈ ورک بھی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس لنک ہے یا لنک نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً کامیابی لنک کے اندر ہے تو پھر یہ جھوٹ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ ایم بی اے کرو, آپ پڑھو, آپ لکھو. ڈائریکٹلی لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی آپ ایم بی اے نہ کرو, آپ پڑھائی یونیورسٹی نہ جاؤ, جسٹ آپ 2 مہینے 4 مہینے لنک اپنے بناؤ, کوئی پوزیشن حاصل کر لو. تعلقات پی آر آپ کے یہاں. تو اب ڈیفینیٹلی جب اتنی ساری محنت کر کے کوئی بندہ اس اسٹیج تک پہنچے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ سکون محسوس کرے گا کہ یار میں نے اتنا سب کچھ اپنی لائف کا ایک بڑا ٹائم جو میں کھیل سکتا تھا, جو میں انجوائے کر سکتا تھا, جو بہت سارے نوجوانوں کی طرح روڈ کے اوپر گزار سکتا تھا, میں نے سب چیزیں نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میں نے اپنا فیوچر اچھا کرنا تھا. 2 سال ہو چکے ہیں مجھے ایم بی اے کیے ہوئے. 2 سال کے اندر میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے جابس نہیں ملی ہیں,
لیکن جو بھی جاب ملی تو اس پہ مجھے ذرا برابر کہیں بھی نہیں لگا کہ یہاں پہ MBA کی ضرورت ہے. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی جاب ملی مجھے نہیں لگا کہ یار یہاں پہ کوئی بندہ گریجویشن کے بعد آ جائے یا کوئی بندہ ایٹ لیسٹ میٹرک کرے بندہ وہ جاب کام کر سکتا ہے. ایک MBA کو اگر کوئی ڈیٹا انٹری کی جاب آفر کر رہا ہے تو یہ کیا زیادتی نہیں, کیا یہ ظلم نہیں؟ یہ کون ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہے, اس چیز کو جج کر رہا ہے؟ اوکے, تو میرے خیال میں جو آپ کو گریونسز ہیں, جو شکایت آپ کو ہے, وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کئی سال محنت کی, اسکول گئے, کالج گئے, یونیورسٹی گئے, اتنے سال آپ نے دیے MBA بننے کے لیے, اور MBA بننے کے بعد آپ کے کچھ سپنے تھے, کچھ خواب تھے آپ کے, کچھ توقعات تھی آپ کی نا, وہ توقعات پوری نہیں ہوئی, وہ سپنے ٹوٹ گئے آپ کے. تو اب اس کے بعد جو آپ پہ کیفیت طاری ہے وہ غصے کی بھی ہے, اس میں غصہ بھی نظر آ رہا ہے, اس میں آپ کو بے چینی بھی ہے, اس میں آپ کو شکایت بھی ہے سسٹم سے, معاشرے سے, اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے. آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ سکون نہیں ہے. رات کو نیند آتی ہے پراپر آپ کو؟ کیسے آئے گی نیند؟ مجھے بتائے کہ وہ کیا نیند آنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہ تھی کہ آپ کی لائف بہت اسٹیبل چل رہی ہوتی ہے, ایک روٹین چل رہا ہوتا ہے, آپ کے پاس وہ کچھ ہے ہی نہیں جو آپ کو سکون دے. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ آرام سے سو رہا ہے؟ اگر آرام سے سو رہا ہو بندہ تو پھر مسئلے تو ختم ہو جائے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, بڑا امپورٹنٹ ہے, کیا MBA آپ نے نوکری کے لیے کی تھی کہ MBA کرنے کے بعد نوکری کروں گا؟ لیکن بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی فائنینشیل انٹرسٹ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کروں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سوال کا جواب کہ کیا صرف نوکری کے لیے کی تھی یا کوئی اور وجہ بھی تھی MBA کرنے کی؟ ایک تو MBA وجہ کہ میں ایک تھوڑا میچور لائف گزارنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں ایک بہت زیادہ آرگنائز لائف گزارنا چاہتا تھا تاکہ میں اور میرے بعد آنے والی جو بھی نسلیں ہیں وہ ایک آرگنائز طریقے سے گروتھ. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی اگر MBA میں کر رہا ہوں تو یہ خالی میری ذات تک فائدہ محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, اگری, بات صحیح ہے. کہ اب اس میں دیکھیں کہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ دو بینیفٹ تھے ان کو MBA کرنے کے. ایک یہ تھا کہ اچھی جاب, کریئر, فائنینشیل پوزیشن مستحکم. دوسرا نالج, MBA کا نالج, اس کا ٹائٹل, اس کی ڈگری, ایک امیج جو ایکسپیکٹیشن تھی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو ان کی پرائمری ہونی چاہیے تھی گین, وہ ان کی سیکنڈری بن گئی, جو سیکنڈری ہونی چاہیے تھی وہ پرائمری بن گئی. اچھا, ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے سے کہتے ہیں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بنے گے تو یہ کرو گے, ایکسپیکٹیشن خود بھی ڈیولپ کرتا ہے, معاشرے سے بھی ملتی ہے باتیں ایسی کہ یہ سوچتا ہے کہ جی جیسے میں نے MBA کیا میرے لیے جاب تیار ہوگی, چلو ابھی نہیں ہوگی 6 مہینے بعد ہوگی, ابھی میں چھوٹی جاب کروں, ایکسپیرینس گین کروں, پھر مجھے کوئی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں جاب مل جائے گی اور میرا کریئر شروع ہوگا. تو اب یہاں چونکہ وہ جاب نہیں مل رہی جو تعلیم ان کے پاس ہے, اسی لیے آپ کے اندر ایک غصہ ہے, غصے کی کیفیت ہے آپ کے اندر. ٹھیک, ان کے اندر غصے کی کیفیت, اس کے بارے میں ہم اس بات کو کنٹینیو کریں. کچھ میرے دماغ میں بہت سارے سوال آ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کالر ہے لبنہ. السلام علیکم, کراچی سے. کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. آپ کے پروگرام کو بہت انتظار رہتا ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ. اچھا, میں مطلب یہاں پہ دیکھ رہی ہوں آپ کا پروگرام اور ان کی بھی بات میں نے سنی. یہ ایک کامن پرابلم ہے جو آج کل ہماری سوسائٹی میں ہے اور تقریباً سبھی ینگسٹرز کے ساتھ ہے. بالکل, لیکن میں مطلب اس جگہ ایک یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہماری اپنی پرسنل لائف کے اندر سوشل لیول پر یا فیملی لیولز پر, اور خاص طور سے آپ اگر فیمیلز کو دیکھ لیں تو بہت سے ایسے ایشوز اور بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے گھروں کے اندر مطلب ہم ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے, ہم ان کو مطلب بتا بھی نہیں سکتے کسی کو. ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کے اندر جو ہے جو چیزیں ہوتی ہیں, جو فیملی ریلیشنز میں ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ دولت کے اوپر ہے یا گھر کے, مطلب یہ تو ایک جنرل پرابلم ہے. کچھ اتنی انٹیریئر قسم کی ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہر انسان کے ساتھ آج کل ہو رہی ہیں. ایک مرد کو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی گھر کی بنیادیں جو ہیں کمزور ہو رہی ہیں اس کی کسی چھوٹی چھوٹی کمزوری کی وجہ سے. ٹھیک ہے لبنہ, کوئی ایسی پرابلم ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتی, کوئی ایسا نہیں, میں شیئر تو نہیں کر سکتی, مطلب بتائی ہوں تو نہیں بتا سکتی, لیکن میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ مطلب ان جنرل پرابلم سے ہٹ کر بہت سی ایسی چھوٹی چیزیں ہیں گھر کے اندر, یا مطلب ایک خالی نظر اندازی کو آپ دیکھ لیں تو وہ ایک ایسا پرابلم بن جاتا ہے یا ایک ایسی مطلب روٹیڈ وہ ہو جاتی ہے کہ عورت کا, مرد کا سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ہم پرابلم کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں پاتے, ہر چیز محسوس ہوتے ہوئے بھی. ٹھیک,
और सही। मतलब बहुत से फैक्टर्स मिलके हम्म। इस चीज